खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से आमीन। रेवरेंड फादर डॉक्टर स्टीफन सदीक की जानब से आप सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, आज साल के दौरान का 18वां अतवार है, साल दोम है। आज जिन हम 3 हवालों पर ध्यान ज्ञान करेंगे उनमें खरूज 16 बाब 2 से 4 आयत और 12वीं से 15वीं आयत, पौलुस रसूल का इफिसियों की कलीसिया के नाम खत 4 बाब उसकी 17 आयत 20 से 24 आयत, अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना रसूल 6 बाब 24 से 35 आयत। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना रसूल, ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 6 बाब 24 से 35 आयत तक हम सुनेंगे। बस जब उस हजूम ने देखा कि वहाँ ना यसू और ना उसके शागिर्द हैं, तो उन छोटी कश्तियों पर सवार होकर यसू की तलाश में कुफरनहूम को आए और उन्होंने उस झील के पार पाकर उससे कहा, रब्बी तू यहाँ कब आया? यसू ने उनके जवाब में कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने करिश्मे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सेर हुए। फ़ानी खुराक ही के लिए नहीं, बल्कि उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की ज़िंदगी तक ठहराती है, जिसे इब्न इंसान तुम्हें देगा, क्योंकि उसी पर बाप यानी खुद खुदा ने मोहर कर दी है। तब उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें? यसू ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है कि तुम उस पर ईमान लाओ जिसे उसने भेजा है। तब उन्होंने उससे कहा, पास तू कौन सा करिश्मा दिखाता है ताकि हम देखकर तुझ पर ईमान लाएं? तू क्या करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने को आसमान से रोटी दी। तब यसू ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी तुम्हें आसमान से ना दी, बल्कि मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरती और दुनिया को ज़िंदगी बख्शती है। तब उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद हमें हमेशा ये रोटी दिया कर। यसू ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। यहाँ तक आज की अंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की खताएँ मुआफ़ की जाएँ। एमसी तेरी सताइश हो। मेरे अज़ीज़ों, आज की जो तलावत है उसमें हम देखते हैं कि यसू आसमान से उतरी रोटी है। आयत नंबर 31 में बाइबल का हवाला इस खुतबे में और आयत नंबर 59 के ज़रिए उसकी वुसअत रीढ़ की हड्डी की तशकील करता है। आयात 22 से 25 दूसरे दिन, ये मखसूस अबूरी खूबी है। मसलन पहला बाब 29 आयत, 35 आयत और 43 आयत, ये आयात 5000 को खिलाने और इस खुतबे के दरमियान अजीब अबूरी तश्कील करती हैं। इस हिस्से में मतन के उतार चढ़ाव का ज़्यादा होना ज़ाहिर करता है कि ज़माना कदीम में उसने मसाइल पैदा किए। तबारिया और 5000 अफराद को खिलाने वाले मौजज़े के दरमियान तल्लक बाद के तदवीन कारों ने पैदा किया। हजूम एक पुरसरार अबूर करता है, जबकि यसू अभी किनारे पर था। वहाँ सिर्फ एक ही कश्ती थी जिसे शागिर्दों ने ले लिया था, जबकि उन्हें तबारिया से कश्तियों में अबूर करना था।
جغرافیہ اس مفروضے سے پیچیدہ بنا دیا گیا ہے کہ اگلا خطبہ کفرنہوم میں واقع ہوا ہے، جو جھیل کے پار نہیں ہے بلکہ شمالی ساحل پر تباریہ کے تھوڑا مغرب کی طرف۔ یہ کشمکش اس علاقے کے ساتھ جانکاری کا فقدان تجویز کرتی ہے۔ آیات نمبر 26 سے 29، ہجوم کا یہ سوال کہ یسوع کب آیا، آیت نمبر 25 نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ یسوع کی بات نشان دیکھنے اور مادی عناصر کے ساتھ تعلق کے درمیان فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ ہجوم کے پہلے رد عمل بادشاہ بنائیں، آیات 15 کو یسوع کے اکیلا چلے جانے میں رد کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 27 فانی خوراک کے لیے ہی محنت نہ کرو، یہ اس خطبے کی یاد دلاتی ہے جس میں یسوع زندہ پانی ہے۔ ملادہ فرمائے 4 باب 14 آیت، 6 باب 35 دونوں شبیوں کو ملاتا ہے۔ ان دونوں تذکروں میں خداوند یسوع مسیح کی نعمت کو حاصل کرنے کی کلید اس پر ایمان لاتا ہے کہ وہی ہے جو خدا سے آیا۔ لہٰذا یہ آیت بنیادی طور پر یوخرسٹ کی روٹی کی طرف نہیں بلکہ یسوع کے انکشاف کے کلام کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسی پر باپ یعنی خود خدا نے مہر کر دی ہے۔ یہ 3 باب کی 33 آیت کی یاد دلاتی ہے، جو کوئی اس کی شہادت قبول کرتا ہے جو اوپر سے آیا ہے، وہ خدا کی سچائی پر مہر کرتا ہے۔ فکرے کا یہ جزو آنے والی تکرار کی پیش بینی کرتا ہے اور اس امر پر زور دیتا ہے کہ خدا خود یسوع کے کام کی تصدیق اور توثیق کرتا ہے۔ آیات نمبر 28 سے 29 خدا کے کام، یہ اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو خدا کرتا اور جو وہ چاہتا ہے۔ یسوع خود کو اس کے کام کرتے ہوئے بتاتا ہے جس نے اسے بھیجا ہے۔ 9 باب کی 4 آیت، وہ زور دیتا ہے کہ صرف ایک کام ہی ضروری ہے، یعنی اس پر ایمان لانا جسے خدا نے بھیجا ہے۔ آیات نمبر 30 سے 31 کون سا کرشمہ، تاکہ ہم دیکھ کر تجھ پر ایمان لائیں۔ نشان کے لیے روایتی مطالبہ فرض کرتا ہے کہ ہجوم سمجھتا ہے کہ یسوع اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے اور قاری کو آیت نمبر 26 میں یسوع کے بیان کے بارے یاد دلاتا ہے کہ ہجوم نے نشان نہیں دیکھا۔ انہوں نے یسوع کو خروج 16 باب 4 سے 5 آیت کا حوالہ دینے سے للکارا۔ یوحنا کا حوالہ خروج کے حوالے کو مزامیر 78 آیت نمبر 24 سے ملاتا ہے۔ اس توقع کے لیے ثبوت کو زمانہ آخرت میں من ایک بار پھر دستیاب ہوگا۔ بعد ازاں یہودی تحریروں سے اخذ کیا گیا ہے، جن میں تحریر ہے من کا خزانہ ایک بار پھر آسمان سے اترے گا اور وہ ان سالوں میں اس سے کھائیں گے۔ آیات نمبر 32 سے 33 یسوع کا جواب ان باتوں پر زور دینے سے حوالے کی اثر نو تشکیل کرتا ہے۔ نمبر 1 موسیٰ نہیں بلکہ میرا باپ۔ نمبر 2 دیا ہی نہیں تھا بلکہ دیتا ہے۔ سوم حقیقی روٹی یونانی زبان میں آسمان سے اتری۔ اس کے بعد حقیقی روٹی کی نوعیت بتائی گئی ہے، آسمان سے اتری، خوراک کی مانند نہیں بلکہ خدا سے آئی ہوئی روٹی جو دنیا کو زندگی دینے کے لیے آتی ہے۔ ملادہ فرمائیں 3 باب 15 سے 16 آیت اور 5واں باب 24 آیت۔ آیات نمبر 34 سے 35 ہجوم کی درخواست سامری عورت کی درخواست سے متوازی ہے۔ 4 باب کی 15ویں آیت، اس کا فیصلہ کن تصدیق سے جواب ملتا ہے، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ دونوں پیاسے اور بھوکے یسوع کے اس کے لیے وعدہ میں شامل کیے گئے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ زندگی کی روٹی
روٹی کے لیے استعمال کیا گیا اظہار آہستہ آہستہ عہد نامہ عتیق کے اظہار آسمان سے روٹی سے منتقل ہو کر پہلے خدا کی روٹی کی طرف اور اب اس دعوے سے متعلقہ خدا کی روٹی دنیا کو زندگی دینے آیت نمبر 33 کی طرف اور زندگی کی روٹی کی طرف رخ کرتا ہے۔ زندگی کی روٹی کا اظہار یہودی تحریروں کے متن میں من کے متعلق ظاہر نہیں ہوتا، لیکن اس کے متوازی اظہارات پائے جاتے ہیں۔ خدا ترس یہودی زندگی کی مبارک روٹی کھاتا اور لافانیت کے مبارک مشروب سے پیتا اور نیست نہ ہونے کے مبارک تیل سے مسح کیا جاتا ہے۔ شہد کا چھتا جو ایک مشہور تبدیل ہوئے یہودی آسنت کو کھانے کے لیے دیا گیا، اسے برف کی طرح سفید، آسمان سے شبنم کی طرح شہد سے بھرا بیان کیا گیا ہے۔ یہ تفصیل ظاہر کرتی ہے کہ یہ بیابان میں من کی طرح ہے۔ مثلا خروج 16 باب 14 آیت اور 31 آیت، حکمت 19 باب 21ویں آیت۔ اس نے یہ آسمانی خوراک ایک ملکوتی ہستی سے پائی جو اس کی دعاؤں کے صلے میں آسمان سے اتری۔ وہ فرشتہ جو ان سے بھی غیر فانیت کا وعدہ کرتا ہے، جو اس آسمانی خوراک سے کھاتے ہیں جو وہ دیتا ہے۔ خدا کے تمام فرشتے اس سے کھاتے ہیں اور خدا کے تمام چنیدہ اور خدائے تعالیٰ کے تمام فرزند اس سے کھاتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی کا چھتا ہے اور جو اسے کھاتا ہے جو کبھی نہ مرے گا۔ اسنت کے برعکس یوحنا کا علم المسیح اس کے لیے ممکن بناتا ہے کہ وہ یسوع کی بطور روٹی گواہی دے، صرف ملکوتی ہستی کے طور پر ہی نہیں جو زمین پر پارساؤں اور خدا ترسوں کو آسمانی خوراک دیتی ہے۔ یہ آیات خطبے کو توڑتی ہیں جسے آیت نمبر 41 میں ہوں کے بیان کے سامعین کے رد عمل سے دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ وہ سامعین کی بے اعتقادی کے لیے فتوے کو چنتے ہیں۔ وہ اس تقسیم کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں جو آنے والی ہے۔ صرف وہی جو باپ کی طرف سے دیے گئے ہیں یسوع کے پاس آتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی کھول نہیں دیا گیا۔ اس لیے وہ شاگرد جو ناراض ہوئے ہیں اور چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وہ ان سے تعلق نہیں رکھتے جو باپ نے دیے ہیں، اور نہ ہی یہودا اسکریوتی نہ ہی یسوع کسی کو جو اس کے پاس آتا ہے رد کرتا ہے۔ یہودیوں کے برعکس جو عبادت خانوں سے ان کو نکالتے ہیں، جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں، یہ اقتباس یسوع کے بطور زندگی کے سرچشمے 5ویں باب کی 24 سے 30 پر بھی نظر رکھتا ہے۔ یہ نیکسٹ جو ہم اسٹڈی کریں گے آیات کا میں نے آخر میں حصہ دیا ہے، آیات 36 سے 40۔ آج کی تلاوتوں کا جو لب لباب بنتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل قوم مصر سے خروج کرتے وقت خدا کی کرامات دیکھنے کے باوجود اس کی کامل قدرت پر بھروسہ نہیں کرتے۔ خدا انہیں اس بے یقینی کے عالم میں بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ انہیں معجزانہ خوراک سے سیر کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ دوسری تلاوت جو افسیوں کے نام خط اس کا 4 باب 17 آیت 20 سے 24 ہے، سے یہ آگاہی ملتی ہے کہ تم اپنی پرانی انسانیت کو ترک کر کے خداوند یسوع مسیح میں نئی انسانیت کو اپنا لو، اور نئی انسانیت حقیقی صداقت اور پاکیزہ زندگی سے حاصل ہوتی ہے۔ انسان ہمیشہ جسمانی اور دنیاوی چیزوں کی فکر میں رہتا ہے اور اسی لیے اپنی جدوجہد جاری رکھتا ہے، مگر خداوند یسوع مسیح انہیں اپنی زندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ جو میرے ساتھ متحد ہے اور میری تعلیم پر چلتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی اور خوشی پائے گا۔ عام طور پر ہم یہ نہیں جانتے کہ خدا ہماری زندگیوں میں کیا کرنا چاہتا ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، بلکہ ہم خدا کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی مانند ہیں جو یسوع کے ساتھ اس لیے اس کے ہم سفر نہیں بنے کہ وہ یسوع میں دلچسپی لیتے ہیں،
اس کا کلام سننا چاہتے ہیں یا پھر اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ یسوع سے اپنی دنیاوی خواہشات پوری کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے جذبات دل میں بسا کر یسوع کی پیروی کرنا ہمیں یسوع کی اس حقیقی اور دائمی زندگی سے دور کرے گا جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ جو خدا یسوع مسیح پر بغیر کسی لالچ کے ایمان لاتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھوکا اور پیاسا نہ ہوگا۔ کیا ہم ایسا ایمان یسوع پر رکھتے ہیں؟ یہ ہم سب کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ اگر نہیں رکھتے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں تو ہمیں خدا یسوع مسیح پر ایسا ایمان رکھنا ہے جو بغیر لالچ کے ہوں۔ جب ہم لالچ نہیں کرتے دنیاوی چیزوں کا تو خدا خود ہماری وہ دنیاوی خواہشات کو اپنی طرف سے پوری کرتا ہے۔ بات یہ ہونی چاہیے کہ خدا یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے جب خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا ہم سب کو اپنے کلام کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔ آپ تمام عزیز مومنین سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے عاجزانہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر خدا کی بادشاہی کو جو آسمان پر ہے زمین پر قائم کر سکے اور ہماری یہ دنیا جنت کا گہوارہ بن سکے، کیونکہ نہ صرف فادروں کا، بابو صاحبان کا یا پاسٹر صاحبان کا یا پادری صاحبان کا یا ڈیکن صاحبان کا کام ہے یا ایلڈر صاحبان کا کام ہے، بلکہ ہر بپتسمہ یافتہ خداوند کے کلام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ خداوند کے نام کو ہم دنیا کے کونے کونے تک پھیلا سکیں اور اس کی عبادت کر سکیں۔ تو ہمارے اس چینل کو لازماً شیئر کریں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اور جو بیل آئیکن ہے اس کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والا نیکسٹ پروگرام آپ تک وقت پہ پہنچ سکے۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔